अलैकुम। JNN स्टूडियोज में मैं हूं आकाशा यासीन और मेरे साथ हैं शिराज अहमद शिराजी। बिल्कुल भी आज वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी टॉप स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे। सबसे पहले पाक तुर्क ताउन खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुस्बत असरात मुरतब करेगा, ऐसा कहना है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का। पाक फौज के सिपह सलार जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि तुर्की खित्ते का एक अहम मुस्लिम मुल्क है। पाकिस्तान और तुर्की का ताउन खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुस्बत असरात मुरतब करेगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये बात तुर्की के एक रोजा दौरे के मौका पर की। इस दौरे के मौका पर आर्मी चीफ ने तुर्क वजीर दिफा, तुर्क के कमांडर जनरल स्टाफ और बरी फौज के सरबराह से भी मुलाकातें की हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने खित्ते में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर तुर्की की कोशिशों को सराहा। इन मुलाकातों में अफगान अमन अमल और दोनों ममालिक के दरमियान दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में बातचीत भी की गई है, जबकि बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया है। बिल्कुल जी, बहुत ही अहम दौरा था आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का तुर्की का। और तुर्की जो है काशा हमारा इस्लामी मुल्क है और हमारे जो है दोस्ताना ताल्लुकात है उनके साथ। उन्होंने भी जब पाकिस्तान पर मुश्किल हालात आते हैं तो तुर्की भी पाकिस्तान की मदद के लिए पेश होती है। और ये भी एक अहम मुलाकात थी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अपने हम मनसब जो तुर्की के हैं उनके साथ। और अहम मामला पर जो है बातचीत की गई, साथ साथ अफगान अमन अमल पर भी तफसीलन जो है गुफ्तगू की गई इस मुलाकात में। आगे बढ़ेंगे भाई दूसरी स्टोरी की जानिब। आप शेयर करना चाह रहे हैं? मैं शेयर करना चाहूँगा। दूसरी स्टोरी हमारे पास है काशा के वज़ीर आज़म इमरान खान की ISI हेडक्वार्टर्स आमद, सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया, जहाँ उन्हें अंदरूनी बैरूनी मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल और अफगान अमन अमल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत ISI हेडक्वार्टर्स में आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें मुसल्लह अफवाज के सरबराहान समेत वफाकी वज़रात शरीक हुए। इस मौका पर मुल्क की दिफा को दरपेश चैलेंजेस, मसले कश्मीर और खत्ते की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के तनाजुर में आइंदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान ने मुल्क की सलामती को दरपेश चैलेंजेस के खिलाफ ISI की पेशावराना खिदमात को सराहा भी। क्या कहेंगे इस हवाले से? शिराज, यही बात करेंगे कि मसला कश्मीर पे कब तक सिर्फ बातचीत होती रहेगी, कब तक इस पर सिर्फ इस टॉपिक को ब्रीफिंग के तौर पर लिया जाएगा, कब इस पर अमली इक़दाम होंगे, ये हमें इस वक्त का बिल्कुल मसले कश्मीर के हवाले से भी इस मुलाकात में जो है जो इजलास हुआ इमरान खान की सरबराही में, इसमें बातचीत की गई। साथ साथ अफगान अमन अमल के बारे में भी जो है बातचीत की गई। और काशा 24 तारीख को भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से कश्मीर के हवाले से इजलास जो है वो बुलाया गया है। और इजलास में जो है कश्मीर के हवाले से आइंदा का जो लाएअमल है उसके मुतालिक बातचीत भी होगी, जिस पर जो है पाकिस्तान ने भी अपना मौक़िफ़ दिया, पाकिस्तान ने भी अमल दिया है इस हवाले से। और कल के इजलास में भी जो है कश्मीर के हवाले से और साथ साथ जो पाकिस्तान को दरपेश चैलेंज है उसके मुतालिक भी इमरान खान की ज़ेर सरबराही इजलास में बातचीत की गई। और इमरान खान ने जो है ISI की खिदमात को सराहा भी है। और ISI के वही जवान है जो मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क के हालात को बेहतर बनाने के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे करते हैं हमारी सिर्फ सिक्योरिटी के लिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टोरी की जानिब। अफगानिस्तान से मुतालिक पॉलिसी दुरुस्त ना हुई तो मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ने का खदशा है, ऐसा कहना था बिलावल भुट्टो जरदारी का। पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि मैंने ऐवान में मुतालबा किया कि अफगानिस्तान के लिए जो ऊपर से पर्दा हो रहा है इसे अवामी नुमाइंदों के सामने लाया जाए। शोरज़दा मुल्क में मुल्की पॉलिसी दुरुस्त ना हुई तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही का शुक्रगुजार हूँ कि वह साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत दरियाफ्त करने बिलावल हाउस लाहौर पहुंचे, जहां सिंध हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत 2000 रुपये फी मन मुकर्रर की। तो मुस्लिम लीग काफ ने भी पंजाब के किसानों के लिए मुतालबा करते हुए सिंध हुकूमत की हिमायत की है। जी, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ के मुश्तरका मुतालबे के बाद पंजाब के किसानों के लिए गंदम की इमदादी कीमत में इजाफा हुआ है। बिल्कुल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का समझना है कि तमाम सियासी जमातों को इंगेज किया जाए। हुकूमत ने FATF का नाम लेकर ऐसी कानून साजी की जो FATF का मुतालबा था और ना ही ये कानून साजी मुल्की मुफाद में थी। अपोजिशन की बात सुने बगैर FATF से मुतालिक आमिराना कानून को मंजूर करके आम आदमी और कारोबारी तबके के लिए मुश्किलात पैदा कर दी गई। FATF से मुतालिक कानून साजी ज़बरदस्ती मंजूर भी कराई गई और पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से भी निकल ना सका।
بالکل جی، پاکستان نے جو ہے ایف اے ٹی ایف کے 27 میں سے 26 پوائنٹ پر عمل درآمد کو یقینی بنایا تھا، اور اس کے بعد بھی اجلاس جو ہے وہ 21 سے 24 جون تک جو ہے وہ اجلاس تھا. وہ اجلاس میں پاکستان کے حوالے سے جو ہے بات چیت ہوئی، لیکن ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے اگر بات کی جائے کاشا تو فرانس اور بھارت نے جو ہے پاکستان کی مخالفت کی تھی. حالانکہ پاکستان نے 27 میں سے 26 جو مین پوائنٹ سے ایف اے ٹی ایف کے اس پر عمل درآمد کو یقینی بھی بنایا تھا. بھٹو کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومت کی غلط پالیسی کی وجہ سے جو ہے پاکستان ایف اے ٹی ایف کے گرے لسٹ سے باہر نہ نکل سکا. آگے بڑھیں گے. اور پوری امید تھی شرازی کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان اس دفعہ گرے لسٹ سے باہر نکل جائے. ایگزیکٹ 27 پوائنٹس ہوتے ہیں نا، اس میں سے 26 پوائنٹس پر تو پاکستان نے عمل درآمد کو یقینی بنایا تھا. ایک پوائنٹ کی وجہ سے اتنا بڑا فیصلہ کرنا، لیکن جو دو ممالک ہیں ان کی مخالفت کی وجہ سے بھی جو ہے پاکستان جو ہے گرے لسٹ سے باہر نہ نکل سکا. آگے بڑھیں گے. کاشف بہت بڑی خبر ہے، سردار یار محمد رن نے اپنی وزارت سے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا. بلوچستان کے وزیر تعلیم وزیر تعلیم تھے. بلوچستان اسمبلی اجلاس سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ میں صوبائی حکومت میں مزید نہیں رہ سکتا. میرے علاقے میں امن کمیٹیاں بنائی گئی ہے. میرے خاندان کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار جام کمال کو سمجھا جائے گا. جام کمال وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے جی. ان کا کہنا تھا کہ ہم بلوچستان عوامی پارٹی کے اتحادی ہے. کاش اپوزیشن اراکین آج اس ایوان میں ہمارے ساتھ ہوتے. آج ایوان میں اپوزیشن اور وزیر اعلیٰ دونوں موجود نہیں ہے. سردار محمد رن کا کہنا تھا کہ میں نے محکمہ تعلیم کی وزارت کو چیلنج سمجھ کر قبول کیا تھا. میں نے محکمہ تعلیم کو پوسٹنگ اور ٹرانسفر میں کوئی مداخلت نہیں کی. اور کاشا ایسے میں جب آن لائن ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے، ایسے میں جب تعلیمی نظام کا بیڑا غرق ہو گیا ہے کورونا وائرس کی وجہ سے، ایسے میں بلوچستان جو کہ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، وہاں کے وزیر تعلیم کا مستعفی ہونا یقیناً جو ہے حکومتی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے. اور ان بچوں کا کیا ہوگا جن کے لیے پالیسی بنائی گئی تھی، جن کے لیے مختلف جو ہے وہ کام کرنے تھے. ایسے میں وزیر تعلیم بلوچستان کا مستعفی ہونا، کئی سوالات جو ہے وہ اٹھ رہے ہیں. بالکل بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں. آگے بڑھیں گے. مریم نواز کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا ٹاک. ریپ کے حوالے سے جو عمران خان کی سوچ ہے، اس سوچ سے ہمیں پناہ چاہیے. چھوٹے بچوں یا بچیوں جن کا ریپ ہوتا ہے، کیا وہ کام کپڑوں کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ لاہور میں آج انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. جو افراد شہید ہوئے ہیں، بالخصوص پولیس کی جوان جو فرائض کے سر انجام دہی دے رہے تھے، شہید ہوئے ہیں. اس پر ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے رپورٹر مختوم نے. السلام علیکم مختوم. مختوم ہمیں جوائن کریں گے کچھ ہی دیر میں. یہ خبر آگے کنٹینیو رکھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں جو افراد شہید ہوئے ہیں، بالخصوص پولیس کے جوان جو فرائض سر انجام دے رہے تھے، شہید ہوئے ہیں. عمران خان کے بارے میں سنا تھا کہ خواتین کی تذلیل کرتے ہیں. ان کی سوچ سامنے آ گئی ہے. بھائی کیا زینب جو معصوم بچی کا ریپ ہوا تھا، اس کو انصاف ملنا چاہیے یا ایسے بیانات آنے چاہیے؟ قوم سے میری اپیل ہے کہ قوم کے ان بیٹیوں کو قربانیوں، جو یہ بیٹیاں ہیں، ان کی قربانیوں کو سراہا جائے. مختوم نے ہمیں جوائن کیا ہے. سب سے پہلے تو بہت شکریہ مختوم ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جی آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اچھا مختوم، یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ مریم نواز کی کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا ٹاک ہوئی، اس میں جو انہوں نے یہ ریپ کے حوالے سے بات کی، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقتاً فوقتاً بہت زیادہ ایسے اس پر رد عمل سامنے آ رہا ہے. جو عمران خان صاحب نے بات کی تھی کہ یہ عورت کے کپڑوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی بالکل. کل جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں مریم نواز کی جو ہے وہ پیشی تھی. پاناما ریفرنس کیس کی سماعت کل کی گئی، جس میں جو ہے مریم نواز نے ایمن فیلڈ ریفرنس کیس میں سزاؤں کے خلاف جو اپیلیں دائر کی گئی تھی، اس سماعت کی جو جن دو ججوں نے سماعت کی، ان میں جسٹس عامر فروخ اور جسٹس محسن اختر کیانی نے بینچ کی سماعت کی. باہر میڈیا سے رسمی گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز کی جانب سے یہی کہا گیا کہ عمران خان کا جو بیان ہے اس سے وہ عمران خان کی ذہنی عکاسی کی کرتی ہے کہ کس طریقے سے وہ عورتوں کے حوالے سے رائے رکھتے ہیں. مریم نواز کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ زینب کا جو ریپ ہوا، کیا وہ ان کے کپڑوں کی وجہ سے ہوئے؟ بہت سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کا ریپ ہوتے، کیا وہ ان کے اپنے کپڑوں کی وجہ سے ہوئے؟ عمران خان جو ہے وہ عوام پر مسلط کیے گئے. اس کی جو سوچ ہے اس سے اللہ پناہ دے. جبکہ میری جانب سے جب مریم نواز سے سوال کیا گیا کہ کیا جو مسلم لیگ نون کے ورکر ہے، جو مسلم لیگ نون کا کارکن ہے، وہ ایک کنفیوژن کا شکار ہے کہ مسلم لیگ کو آنے والے الیکشنز میں کون لیڈ کرے گا، تو ہمارے ذرائع کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ دو گروپوں جی بالکل میں اسی جانب آ رہی تھی مختوم کہ آپ کا ایک کوشچن تھا ان سے کہ اگلے الیکشن میں نون لیگ کو کون لیڈ کرے گا، اور اس پر کافی زیادہ مطلب ہنسی بھی آ رہی تھی سب کو، اور میں نے آپ کا بھی چہرہ تھا مسکراتے ہوئے آپ کو دیکھ رہی تھی. مطلب ایسی کون سی بات انہوں نے آگے سے آپ کو ریپلائی کر دیا؟
بالکل، جب میں کل ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے رسمی گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز سے میں نے سوال کیا کہ جو کارکنان ہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہیں کہ آنے والے الیکشن میں شہباز شریف لیڈ کریں گے یا مریم نواز، کیونکہ نواز شریف لندن میں ہیں اور وہ خود نااہل ہیں، تو وہ جو کارکنان ہیں ان کے درمیان آ کے سپیچز کرنا اور الیکشن ٹائم کے اوپر جو ہے وہ اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے میں وہ رول ادا نہیں کر سکتے، جس کے اوپر جو ہمارے سرائے کی جانب سے یہی کہا گیا کہ مریم نواز نے واضح طور پہ مسکراتے ہوئے اس پر جواب دیا صرف نواز شریف، تو اس کے اوپر واضح طور پہ کا ایک اشارہ دیا گیا کہ شہباز شریف کو جن حلقوں کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ جی مریم نواز کو بیک فٹ پہ لایا جائے اور شہباز شریف کو فرنٹ فٹ کے اوپر آئے اور وہ جو ہے پارٹی کو لیڈ کرے، تو ہمارے ذرائع کی جانب سے یہ کہا گیا کہ مریم نواز نے نواز شریف کا نام واضح طور پہ اس وجہ سے لیا کہ آنے والے الیکشن میں جو ہمارے ذرائع نے بھی اس چیز کو کنفرم کیا کہ یہ بتائیے گا کہ ایون فیلڈ ریفرنس میں جو ہے کل مریم نواز پیش ہوئی، ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ ایون فیلڈ ریفرنس ہے کیا اور کل ہائی کورٹ میں کیا کیا ہوا؟ جی بالکل، نواز ایون فیلڈ ریفرنس کیس کی جو سماعت ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جو پاناما کیس کے بعد ایون فیلڈ ریفرنس میں جو سزائیں دی گئی تھی نواز شریف اور مریم نواز کو، اس کے خلاف سزاؤں کے خلاف جو ہے وہ اپیلیں دائر کی گئی اور اس میں کہا گیا کہ جو شخص یہاں موجود نہیں ہے اس کے اوپر فرد جرم عائد نہیں کیا جا سکتا، جس کے اوپر مریم نواز کے وکیل کی جانب سے جو ہے وہ واضح طور پہ جو ہے بیان بھی دیا گیا، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس ٹائم تک جو ہے وہ سزائیں نہیں دی جا سکتی جب تک جو مجرم ہے وہ عدالت میں پیش ہو۔ انہوں نے مختلف کیسز کے جو ہے وہ ریفرنس بھی دیا، ان کی جانب سے بھی جو سابق جنرل پرویز مشرف ہے ان کا کیس کے بھی ریفرنس دیا گیا کہ جب ایک شخص آ کے خود سامنے پیش نہیں ہوتے، اس کی غیر موجودگی میں اس کے اوپر جو ہے وہ سزائیں امپلیمنٹ نہیں کی جا سکتی۔ اس موقع کے اوپر کمرے عدالت کے اندر جو ہے کارکنان اور کافی اور لوگ جو تھے کمرے عدالت کے اندر موجود تھے اور گرمی کی شدت کی وجہ سے کمرے عدالت کا جو ٹمپریچر تھا وہ بھی کافی حد تک جو شدت اختیار کر گیا اور کارکنان کی جانب سے بڑی تعداد جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئی اور اس میں حکومتی نااہلی اور ہمیشہ جو حاضری لگوائی جاتی ہے، جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے کارکنان صرف حاضری لگوانے آتے ہیں، ہینا بٹ کی جانب سے ایک غیر قانونی جو ہے وہ کارروائی کی گئی۔ اچھا مقصود یہ بتائیے گا کہ جہانگیر ترین نے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو کیا کہا ہے، اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا۔ جہانگیر ترین نے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو کیا کہا ہے، اس حوالے سے بھی بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس دفعہ آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے جہانگیر ترین کی تعریف کرنے دی جائے، اس میں وہ پیسے آپ کو اجازت ہے، آپ کیجیے۔ سے کل ہمارا پروگرام ایکچولی کچھ اور کے ایشوز تھے، اس میں ہم لوگوں نے وہ ڈسکس کیا۔ کل کے پروگرام میں ایک اہم سٹوری اور اندرونی جو سٹوری تھی وہ کل ہم لوگوں نے ڈسکس کرنی تھی، لیکن کیونکہ بہت سے اور ایشوز ہوتے ہیں ان کو بھی ہم نے پروگرام میں ڈسکس کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے ذرائع کی جانب سے کل شام کو یہ کنفرم کیا گیا تھا کہ جو جہانگیر ترین کے 21 لوگ ہیں ان سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جو ہے وہ ملاقات ہوئی۔ 21 لوگوں نے اس چیز کو کنفرم کیا کہ جی ہم جہانگیر ترین کے ساتھ ہیں۔ اگر جہانگیر ترین مان لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں پیپلز پارٹی میں شامل ہوتا ہوں، جبکہ رحیم یار خان کی ایک اہم شخصیت نے آصف زرداری کو اس چیز کی یقین دہانی کروائی تھی کہ جہانگیر ترین کے معاملے میں ان کو اعتماد میں لوں گا اور وہ ہماری پارٹی میں شامل ہوں گے۔ اب میں جہانگیر ترین کی جو تعریف کرنے کی بات کر رہا تھا وہ کیا کہہ رہا تھا، جو ان کے اوپر کیسز ہیں وہ ایک طرف ہیں، کیا ثبوت ہے، قانونی ادارے موجود ہیں، ہر چیز ہے، اس کے اوپر جو عمل درآمد کروایا جائے گا، لیکن جہانگیر ترین کی جانب سے جو ایک اچھا اقدام اور ہمیشہ جس طرح کہتے ہیں دوست اپنی دوستی نبھاتا ہے، الیکشن ٹائم کے اوپر بھی جہانگیر ترین کی جانب سے جو ہے وہ عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کے حوالے سے بڑی کوششیں کی گئی، چاہے وہ اس کو ہم کچھ بھی رنگ دے سکتے ہیں، ہیلی کاپٹر میں لے کے آنے، آپ بات کر رہے ہیں کہ جہانگیر ترین جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، لیکن اگر بات کی جائے ساؤتھ پنجاب کی تو کل جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق ایم پی اے وہ جو ہے نوشیر خان لنگریال، وہ اپنے ساتھیوں سمیت پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں۔ تو ایک طرف سے پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے، پاکستان پیپلز پارٹی کو خرابات کر چکے ہیں وہ، تو ایک طرف سے آپ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ساؤتھ پنجاب میں مضبوط ہو رہی ہے، حالانکہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وکٹیں گرا رہا ہے۔
میں نے ساؤتھ پنجاب میں پاکستان پیپل پارٹی کی مضبوط ہونے کی بات نہیں کی، میں نے یہ کہا کہ ساؤتھ پنجاب میں جہانگیر ترین وہاں جائیں گے، 17 MNA MPs جائیں گے تو ظاہری بات ہے ساؤتھ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے مضبوط ہوگی. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ میری بات سنیں، جب پیپلز پارٹی کا مین فوکس ہے اپر پنجاب کے میں تو نون لیگ کو اکثریت ہی ہے، وہاں سے انہیں پتہ ہے کہ ہم جتنا بھی زور لگا لیں وہاں سے ہم ٹکٹیں واضح طور پہ نہیں نکال سکیں گے. پیپلز پارٹی کا جو واضح مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ساؤتھ پنجاب میں جو ہے جہانگیر ترین گروپ جو ہے واضح اکثریت رکھتے ہیں. اگر ہم جہانگیر ترین گروپ کو اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں تو پیپلز پارٹی جو ہے آنے والے الیکشن میں جو ہے وہ واپس ریوائیول ہو سکتی ہے. جہانگیر ترین کی جہاں میں بات کر رہا تھا تعریف کی اس کی، یہ جہانگیر ترین نے ہمارے سرائے کی جانب سے یہ واضح طور پہ کنفرم کیا گیا ہے کہ رحیم یار خان کی ایک شخصیت کو کہا ہے کہ میں تب تک پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ میری اپنی ہی جماعت ہے. سیاسی اختلافات جب ان کی جانب سے کہا گیا کہ آپ کے اوپر تو ذاتیات تک آ گئے ہیں، آپ کی جو بیٹی ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے درخواستیں دائر کی گئی تھی، ان کی جانب سے ایک ہی الفاظ کہے گئے میں عمران خان کے ساتھ تھا، ساتھ ہوں اور ساتھ رہوں گا. میں بہت شکریہ مختوم، بہت شکریہ تمام تر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. آگے بڑھیں گے اپنی نیکسٹ ٹاپ سٹوری کی جانب. مسئلہ جو ہے وہ خواتین کے لباس میں نہیں ہے. جمائمہ کا وزیراعظم کے بیان پر رد عمل. تفسیرات کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے امریکی ٹی وی کو دیے گئے اپنے انٹرویو میں ایک بار پھر جنسی زیادتی کے واقعات کی وجہ خواتین کے لباس کو قرار دے دیا، جس پر سوشل میڈیا پر پھر سے پرانی بحث کا آغاز ہو گیا. وزیراعظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان نے ایک مرتبہ پھر سے اپنی 8 اپریل کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر دیا ہے، جس میں انہوں نے سعودی عرب میں قیام کے دوران پیش آنے والے واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا کہ مجھے یاد ہے برسوں پہلے سعودی عرب میں تھی تو عبایا اور نقاب پہنی بزرگ خاتون سے ملاقات ہوئی تھی، جنہوں نے بتایا تھا. بزرگ خاتون نے حقیقت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ جب میں خود کو مکمل ڈھانپ کر گھر سے باہر نکلتی ہوں تو جو یہ لڑکے ہیں کچھ یہ میرے پیچھے آتے ہیں، ان سے چھٹکارا پانے کے لیے میرا دل کرتا ہے کہ میں وہ نقاب اتار دوں، عبایا اتار دوں تاکہ ان کو میری عمر کا اندازہ ہو سکے. تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ وزیراعظم کی سابقہ اہلیہ نے رواں برس اپریل میں ہی ایک اور ٹویٹ میں قرآن کی آیت کا حوالہ بھی دیا تھا، جس میں مسلمان مردوں کی نگاہیں نیچے رکھنے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا بھی حکم دیا گیا تھا. اور اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ بھائی یہ جو جنسی واقعات ہیں، جنسی درندگی کے واقعات ہیں جو بہت زیادہ سامنے آتے ہیں، اس میں عورت کے کپڑوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی. اور ہم دیکھتے بھی آکاشا کہ یہاں پر تو مرد محفوظ نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے محفوظ نہیں، مدارس میں طلبہ محفوظ نہیں. تو کچھ دن پہلے ہمارے سامنے جو کیس آیا تھا اسلامک یونیورسٹی کے جو کچھ اسٹوڈنٹس تھے، انہوں نے قائد اعظم یونیورسٹی کے ایک جو اسٹوڈنٹ تھا اس کے ساتھ زیادتی کی تھی. اس سے پہلے عزیز الرحمان نامی مفتی کا بھی اسکینڈل سامنے آیا تھا کہ جو اپنے ہی مدرسے میں اپنے ہی طالب علم جو ہوتے ہیں وہ بیٹے کے مانند ہوتے ہیں اور بیٹے کے ساتھ جو ہے انہوں نے جنسی زیادتی کی تھی. ان کی 2-3 ویڈیوز بھی سامنے آئی تھی. تو جنسی زیادتی کا تعلق جو ہے وہ انسان کے اپنے دماغ تک ہے، لباس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. آپ دیکھیں کاشا کہ لباس سے اس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے. اس سے پہلے بھی جب موٹر وے واقعہ پیش آیا تھا تو سی سی پی او لاہور نے بھی کہا تھا کہ اس کی جو غلطی ہے، جو ذمہ داری ہے وہ اس خاتون پر عائد ہوتی ہے کہ وہ رات کو باہر نکلنا نہیں چاہیے تھا. تو اب جب ملک کی خودداری پاکستان کی بات کر رہے ہیں آپ، یہاں پر آپ وومن امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ خواتین کو جو ہے گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اور آپ کہتے ہیں کہ خاتون جو ہے لباس ٹھیک کرے تو جنسی زیادتی ختم ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ قباحت والی بات ہے اور جنسی زیادتی کا تعلق جو ہے وہ قطعاً لباس سے نہیں ہے. آگے بڑھیں گے کاشا. آگے ہمارے پاس سٹوری ہے کہ نئے بجٹ میں کسی ٹیکس چور کو نہیں چھوڑوں گا، یہ کہنا ہے وفاقی وزیر خزانہ کا. وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ بجٹ میں 383 ارب روپے کی بجائے 264 ارب روپے کے اقدامات ہو سکتے ہیں. سینٹ کی خزانہ کمیٹی کے ذریعے مختلف شعبوں کو ریلیف دیا گیا. انہوں نے کہنا تھا کہ بجٹ کی مشاورت میں سینٹ کی تجاویز شامل کی گئی ہے. 1 جولائی سے ٹیکس اقدامات پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا. نئے بجٹ میں کسی ٹیکس چور کو نہیں چھوڑوں گا. ٹیکس معاملات پر تمام فریقین سے بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہوں جی. انہوں نے کہنا تھا کہ تمام فریقین سے بات کرنے کے بعد پالیسی انفورسمنٹ اقدامات ہوں گے. ماضی میں ٹیکس چور ٹیکس نوٹس نظر انداز کر لیتے تھے، اب BR کے نوٹسز نظر انداز کرنے والوں کا نقصان جو ہے وہ ہوگا. وفاقی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ ٹیکس افسر کسی کو ٹیکس گزار ہراساں نہیں کر سکے گا. نئے بجٹ میں ٹیکس چور کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے، کوئی رعایت نہیں بخشی جائے گی. جو ٹیکس چور ہیں ٹیکس آپ کو دینا ہی پڑے گا.
امتحانات ہر حال میں ہوں گے، طلبہ تیاری جاری رکھیں، وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود۔ بھائی بہت بری خبر بھائی اسٹوڈنٹس کے لیے، جو سمجھ رہے تھے کہ انہیں اسی طرح پروموٹ کر دیا جائے گا، مگر نہیں، امتحانات ہر حال میں ہوں گے، طلبہ جو ہے وہ اپنی تیاری جاری رکھیں۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے 100 ارب روپے سے زائد رکھے گئے ہیں۔ گزشتہ حکومت نے جامعات کی ترقیاتی کاموں پر 18 ارب روپے خرچ کیے، جبکہ ہماری حکومت 25 ارب روپے خرچ کر رہی ہے۔ بالکل کاشا، آگے بڑھیں گے اور آگے ہمارے پاس سٹوری ہے جی سعودی عرب سے، کہ سعودی عرب کے علاقے اسیر میں سعودی شہری نے اونٹ پر سوار ہو کر سفر حج کا آغاز کیا ہے۔ عثمان الشاہین تاریخی قدیم راستے سے گزرتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچے گا اور فریضہ حج ادا کرے گا۔ جی بہت ہی بڑی سٹوری ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے عرفان کھٹانا۔ السلام علیکم حافظ عرفان کھٹانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفان ذرا بتائیے گا، کل دنیا بھر میں اونٹوں کا عالمی دن بھی منایا گیا اور آج ہمارے پاس سٹوری ہے کہ سعودی شہر عثمان الشاہین جو ہے، سعودی شہری عثمان الشاہین جو ہے وہ حج کرنے جائیں گے اونٹ پر سوار ہو کر، اور سفر کا انہوں نے آغاز کیا ہے۔ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے، بتائیے گا۔ جی شراد بھائی، یہ ایک بڑی ہی نایاب اور اتنی خوبصورت بات ہے کہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے، عثمان شاہین صاحب نے یہ شروع کیا ہے، یہ دراصل سعودی عربیہ کے اندر ایک بڑی خوبصورت روایت پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی قدیمی روایات کو بھولا نہیں کرتے۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے عثمان، آپ کو یہ معلوم بھی ہے کہ اس وقت سعودی عربیہ جو ہے وہ دنیا کے بڑے 20 ممالک کے اندر شامل ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عثمان شاہین نے کہا ہے کہ اونٹ پر سفر حج کا پروگرام اس جذبے سے بنایا ہے کہ آباء و اجداد کی جو پرانی یادیں ہیں ان کو تازہ کر سکوں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے بزرگ جو ہے وہ دشوار گزار راستوں سے سفر کر کے حج کے لیے مکہ مکرمہ جایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آزمین حج آغاز اسلام میں انہیں مشکل ترین راستوں سے حج کا سفر کیا کرتے تھے، اور انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ اونٹ پر سعودی جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسا لباس پہنا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ میں شہر کا رہائشی نہیں ہوں بلکہ صحرا نشین بدو ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت جو سعودی عربیہ کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے، سعودی عربیہ کو سیاحت کے لیے پروموٹ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو سعودی شہری ہیں عثمان الشاہین، انہوں نے اپنی قدیمی روایات کو زندہ رکھا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی خوبصورت اور خوشی کی بات ہے کہ اسی طرح جو قومیں اپنا نام تاریخ کے اندر پیدا کرتی ہیں، وہ ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی قدیمی روایات کو نہیں بولتی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑی ہی ایک خوبصورت اور دلچسپ بات ہے کہ انہوں نے یہ جو حج کا ایک فریضہ انجام دینے کے لیے اونٹ کے سفر کا آغاز کیا ہے۔ جی اچھا ذرا یہ بتائیے گا عرفان کے سعودی عرب کا علاقہ ہے اسیر، یہاں سے ہی روانہ ہوئے ہیں، اور بالکل اس طرح آپ نے بات کی کہ اپنی روایات کو نہیں بھولنا چاہیے۔ وہ قومیں تاریخ سے مٹ جاتی ہے جو اپنی روایات، اپنی جو آباء و اجداد کے جو فرمان ہوتے ہیں ان کو بھولتے ہیں۔ تو ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ کب تک یہ پہنچ جائیں گے خانہ کعبہ؟ دیکھیں یہ جو ہے وہ 800 کلومیٹر کا جو سفر ہے، اور یقیناً یہ حج سے پہلے جو ہے وہ وہاں پہ پہنچ جائیں گے۔ یہ سفر جو ہے یقیناً صحراؤں سے گزر کر آئیں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ بر وقت حج کی ادائیگی سے پہلے وہاں پہ مکہ مکرمہ میں پہنچ جائیں گے۔ جی اچھا، سعودی عرب کی گرمی بہت زیادہ ہے، شدید گرمی ہوتی ہے وہاں پر، اے سی کے بغیر تو مشکل ہوتا ہے اس موسم میں، تو مشکل نہیں ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو سعودی احباب ہیں یا جن کا ایک گاؤں سے تعلق ہوتا ہے، جن کو بدو کہا جاتا ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ ان کا جو ایک سلسلہ روزگار ہوتا تھا پہلے بھی، لیکن آج بھی جو لوگ گاؤں کے اندر مقیم ہیں ان کی کام اس طرح کے ہیں کہ ان کو گرمی سے جو ہے وہ گرمی محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ آج بھی جب یہ لوگ فیملیوں کے ساتھ باہر صحرا میں نکلتے ہیں تو بڑی خوشی کے ساتھ صحرا میں جا کے کیمپ لگاتے ہیں،
تو میرا خیال ہے کہ گرمی والا سلسلہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا. یہ ہوتا ہے جذبہ, یہ ہوتی ہے محبت سفر حج کی. بہت شکریہ. بالکل, یہ مثال ہمیں کہیں نہیں ملتی. بہت شکریہ عرفان, آپ بالکل آکاشا, جب دل میں محبت ہو مقدس مقامات دیکھنے کی, جب دل میں محبت ہو فریض حج ادا کرنے کی, تو پھر گرمی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اور یہ ثابت کر دیا ہے جی عثمان الشاہین نے کہ جو 800 کلومیٹر پر محیط سفر جو ہے وہ اونٹ پر بیٹھ کر کریں گے اور فریض حج ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جائیں گے. نیکسٹ اسٹوری کی جانب بڑھیں گے بھائی. چین میں اپنا توازن خود برقرار رکھنے والی سائیکل تیار ہو گئی ہے. میڈیا رپورٹ کے مطابق انجینئر زی ہوئی نے ایک ایسی سائیکل تیار کی ہے جسے چلانے کے لیے بیلنس بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی, کیونکہ یہ اپنا توازن خود برقرار رکھ کر چلتی ہے. زی ہوئی نے سیلف بیلنسنگ سائیکل تیار کرنے میں رفتار کو ناپنے والا جدید آلہ بھی نصب کیا ہے, جبکہ اس میں لائٹ ڈیفیکشن اینڈ رینکنگ سینسر بھی لگائے گئے ہیں جو راستے میں آنے والی رکاوٹوں سے آگاہ کرتا ہے. بالکل ایسی سائیکل جو ہے وہ خواتین کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگی, کیونکہ خواتین جو ہے جب وہ ڈرائیو کرتی ہے تو ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا. تو اس طرح کی سائیکل بائک اس لیے ڈرائیو نہیں کرتی, ان کو لگتا ہے کہ بھائی ہمیں گاڑی لے دو, کیونکہ گاڑی آئی تھنک سو بیلنس تو رہے گی نا. تو یہ خواتین کے لیے جو ہے بہت کارآمد ثابت ہوگی. آگے بڑھیں گے اور ہمارے پاس سٹوری ہے جی. ہم نے ٹیکس کی بات کی, وزیر خزانہ نے کہا کہ میں بجٹ میں ٹیکس چوروں کو نہیں چھوڑوں گا. تو ٹیکس کے حوالے سے سٹوری ہے جی کہ ٹیکس نہ دینے کی سزا 34 لگژری گاڑیوں کو بلڈوزر سے ٹکڑے کر دیا گیا. بہت بڑی سٹوری ہے جی. اور میں آپ کو لے کے چلوں گا فلپائن کے فلپائنی صدر کے حکم پر ٹیکس نہ دینے والے ضرورت مندوں کی $12 لاکھ مالیت کی 34 لگژری گاڑیوں کو بلڈوزروں سے ٹکڑے کر دیا گیا. غیر ملکی میڈیا کے مطابق فلپائن میں ٹیکس نہ دینے والے ضرورت مندوں سے پریشان صدر نے محکمہ کسٹم کو $12 لاکھ مالیت کی 34 لگژری گاڑیوں کو نیلام کرنے کے بجائے تباہ کرنے کا حکم دے دیا ہے جی. فلپائنی صدر روڈ ریبوتودو تیرتے کے حکم پر جو ہے محکمہ کسٹم نے اسمگل شدہ 34 لیکسس BMW مرسیڈیز آڈی جگوار اور کارویٹ برانڈ والی لگژری کاروں کو جو ہے بلڈوزروں کی مدد سے ناکارہ بنا دیا, اور اس عمل کی صدر نے خود نگرانی بھی کی. بہت بڑی سٹوری ہے جی. یہ کاریں 2018 سے 2020 کے درمیان مختلف ممالک سے اسمگل کی گئی تھی, جن میں نیو برانڈ مکلارین 620R بھی شامل ہے. فلپائن میں رواں برس اسمگل شدہ کاروں کو تباہ کرنے کا یہ دوسرا واقعہ ہے, اور کاش نہ ہوتا, اور کاش کے ایسے واقعات پاکستان میں بھی ہوتے کہ یہاں پر بھی اسمگل شدہ گاڑیوں کا ایسی حالت پاکستان میں بھی ہوتے ہیں. آن لائن کاروبار اب ہوگا مزید آسان. مارک زکربرگ کا نئے فیچرز متعارف کرانے کا اعلان. ان کی جانب سے بیان دیا گیا کہ نئے فیچرز شاپس ایڈز انسٹاگرام اور مارکیٹ پیلس اور شاپس آن واٹس ایپ پر متعارف کرائے جائیں گے. انہوں نے مزید تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ کم از کم 1 ارب افراد ہر ماہ مارکیٹ پلیس استعمال کرتے ہیں. اب ہم اسے کاروبار کرنے والوں کے لیے آسان بنا رہے ہیں تاکہ وہ اپنی دکانوں کو مارکیٹ پلیس پر لائیں اور زیادہ افراد تک رسائی حاصل کی جا سکے. اکاشا آگے بڑھیں گے اور سٹوری ہمارے پاس ہے جی انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے. ڈرامہ سیریل عہد وفا سے شہرت پانے والی علیزہ شاہ نے کہا ہے کہ اپنے چہرے کے علیزہ شاہ کی بات کر رہا ہوں میں, کہ اپنے چہرے کی نقوش میں کچھ بھی پسند نہیں ہے. انسٹاگرام پر علیزہ شاہ نے نجی ٹی وی کو ماضی میں دیا گیا انٹرویو کلپ خاصا وائرل ہو رہا ہے, جس میں علیزہ شاہ کے ہمراہ ہدایتکار یاسر نواز اور اداکار کے سابقہ قریبی دوست اداکار نعمان سمیع کو جو ہے دیکھا جا سکتا ہے. دوران شو میزبان نے علیزہ سے سوال کیا کہ انہیں اپنے چہرے کے نقوش میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے. اس کے جواب میں علیزہ شاہ نے کہا کہ مجھے اپنے چہرے میں نقص نظر آتے ہیں. شیشہ دیکھ کر خیال آتا ہے کہ آنکھیں تھوڑی سی ایسی ہے, تھوڑی سی اور لمبی ہونی چاہیے تھی, ہونٹ کچھ تبدیل ہوتے, یا پھر ناک تھوڑی سی اور پتلی ہوتی. مجھے اپنے چہرے میں کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگتی. اتنی خوبصورت تو ہے, اس کے باوجود بھی وہ کہتا ہے کہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا. ہاں, انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا, ہمیشہ اسے اپنے اندر کمیاں ہی لگتی ہے. حالانکہ اس دنیا میں اگر کہا جائے تو کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے, ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خامی ہے. ان سب کو ان خامیوں سمیت ایکسیپٹ کرنا یہ آپ کا بڑا دن ہونے کی ضمانت ہے. لیکن یہ بات بھی ہے کاشا کہ انسان میں جو خامیاں ہے, انسان کو یہ بھی چاہیے کہ اپنی خامیوں کو جو ہے درست کرے, اپنی خامیوں پر فوکس کرے, اور جو خامیاں اس میں ہیں اس کو دور کرنے کی لیکن انسان پھر بھی کبھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. انسان تو خطا کا پتلا ہے ہی, لیکن کوشش جو اللہ نے انسان کے ہاتھ میں کوشش دی ہے. بالکل. اور اسی کے ساتھ ہی آکاشا یاسین کو اور شیراز احمد شیرازی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.